With the rise of a 21st century, we often see a lot of changes in our life, but because of these changes, we also observe different things. For example, the marginalization and the segregation present in our society. These differences are because of caste, color, creed, and linguistics barrier. I speak different language and they speak different language, so we fight with each other. I belong to one community and they belong to another community, so we fight with each other. I belong to one caste system and they belong to different caste system, so we fight with each other. And because of these segregation, because of these differences, we often fight with each other. So if we fight with each other, there is a damage for all of us. So in this story, we will talk about the tolerance, why tolerance is so much important. And in this story, there is a man who went to his sheikh to learn about the tolerance, and there was no sheikh there, but he still managed to learn the lesson about the tolerance. How is it possible? Let's discuss it in our story. टॉलरेंस, अ यंग नोविस, नोविस कहते हैं नो अमाउस को, बिगनर को, लर्नर को। दरवेश, जो दरवेशी में यानी दुनिया को छोड़ के जो है ना वो रूहानियत की तरफ जाता है, उसको दरवेश हम लोग कह रहे हैं। तो एक नौजवान दरवेश हैड हर्ड अनएंडिंग प्रेज अबाउट द रिनाउंड शेख अबुल हसन ऑफ खरकान। अबुल हसन जो है वो एक, मैं पहले आपको बता दूं, शेख अबुल हसन हरकानी एक जदीद सूफ़ी आलम थे। आप ईरान में पैदा हुए थे। 963 से लेकर 1033 तक आपका टेन्योर था। आपका रूहानी ताल्लुक़ हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह के साथ था। हिज सेइंग्स एंड स्पीचेस आर सिग्निफिकेंटली मैग्निफिसेंट ड्यू टू द फ़िलोसॉफ़िकल व्यूज़। और आप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे सूफ़ी आलम थे, तो इस वजह से हज़रत अबुल हसन जो है उनका यहाँ पे हम लोग तज़किरा भी कर रहे हैं। तो एक जो नया दरवेश था, वो जो एक नौजवान दरवेश था, वो अपने आप को, उसने बड़ी एक शोहरत सुनी जो है एक मशहूर शेख अबुल हसन की जो खरकान के थे, और उसने एंड ही कुड नॉट वेट टू मीट हिम, और वो इस बात पे अपने काबू ना रख सका कि वो उनसे कभी ना कभी जाके मिले। तो उसने जो है ना वो अपने दिल में ठानी कि वो उनसे जाके मिलेगा। One day he decided to take the long journey to the eastern provinces to fulfill his enduring wish. Enduring का मतलब होता है जो एक long lasting, undergo, tolerant किस्म की, ठीक है। अब उसने कहा मुस्तकिल किस्म की, उसने ये सोचा कि क्यों ना एक तवील फासला तय किया जाए और मशरकी प्रोविंस जहाँ पे वो रहा करते थे, मशरकी सूबे में, ताकि वो वहाँ पे जाके वो अपनी इस ख्वाहिश को कंप्लीट कर सके। द जर्नी वॉज आर्जुअस, आर्जुअस का मतलब होता है मुश्किलात से भरपूर। वो तमाम सफ़र मुश्किलात से भरपूर था। एंड इट टुक हिम वीक्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन, और उसको कई हफ्ते लगे अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते। आपको पता है पुराने ज़माने में इतनी ज़्यादा मोड ऑफ़ ट्रैवलिंग इतनी तेज़ नहीं थी जैसे आज के जदीद ज़माने में है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो कहता है कि काफ़ी वक्त लग गया उसको सफ़र में कि वो वहाँ से उन जो है वो आला हज़रत अबुल हसन खरकानी साहब के पास जाए। एज सून एज ही अराइव्ड, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा, कहाँ पे, खरकान में, ही बिगन टू इंक्वायर अबाउट द शेख्स रेजिडेंस, उसने वहाँ जाके शेख साहब की जो रिहाइश है उसके मुतालिक लोगों से पूछना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर आवर्स ऑफ सर्चिंग इन द टाउन्स बैक एलीज, और एलीज का मतलब होता है गली या पगडंडी भी इसे कहते हैं, ठीक है, बैक स्ट्रीट जिसे हम लोग कहते हैं। कहते हैं काफ़ी लोगों से उसने पूछा, और घंटों के बाद इस तलाश के बाद उसे पता चला कि वो उस कस्बे की जो गलियाँ हैं छोटी सी, ही फाउंड द हाउस एट लास्ट, वहाँ पे उसे उनका वो घर मिल गया। हिज हार्ट वॉज ब्रिमिंग, उसका जो दिल है वो ब्रिम करने का मतलब ये होता है लिबरेस हो जाना, फिल हो जाना, ओवरफ्लो हो जाना विद एक्साइटमेंट। उसका जो दिल था वो खुशी से धक धक कर रहा था। एंड होप एज ही टिमिडली नॉक ऑन द डोर, और वो कहता है वो उस उम्मीद के साथ जो है उसने जो है धड़कते हुए दिल के साथ, टिमिड का मतलब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं शर्मीले अंदाज से, शाइनेस से, और उसने थोड़ा सा शर्माते हुए उनके दरवाज़े पे दस्तक दी। वेटिंग पेशेंटली
فار اٹ ٹو اوپن، اور وہاں پہ وہ بڑے صبر کے ساتھ جو ہے وہاں پہ ویٹ کرنے شروع ہوگا کہ وہ دروازہ اب کھلے گا، کیونکہ جو ہم جب ناک کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ پہلے سے اس میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جیسے ناک ہوگی دروازہ کھل جائیں گے، تو وہ اس کو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو رسپانس ٹائم کے لیے تھوڑا سا ویٹ کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں وہ بھی وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کرنے شروع ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے جیسے آج کے زمانے میں ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو گھنٹی پہ گھنٹی بجانے شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، تو اس نے وہاں پہ کھڑا ہو گیا ادب کے ساتھ، وہاں پہ صبر کے ساتھ اور ادب کے ساتھ وہ وہاں پہ ان کا انتظار کرنے شروع ہو گیا ان کے گھر کے دستک دے کے۔ Who's there came the sound of a woman voice، اور جب اس نے دستک دی تو وہاں سے ایک عورت کی آواز آئی کہ وہاں پہ کون ہے؟ ہیلو آئی ہیو کم ٹو پے مائی رسپیکٹ ٹو دا ریورڈ شیخ، کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ انتہائی محترم، ریورڈ کا مطلب ہوتا ہے انتہائی محترم، رسپیکٹڈ، کہتے ہیں میں انتہائی رسپیکٹڈ شیخ کے ساتھ جو ہے محترم شیخ جو ہے ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آئی ہیو کم آل دا وے ٹو دا ٹیلیگون، ہی ومپرڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کرائے کرنا، اونچا بولنا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے اس نے وہ اشک بار ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں تھوڑے آنسو آ رہے تھے، اس نے ان کو رپلائی کیا، کہتا ہے میں اتنی دور سے ان شیخ صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے علاقے کا وہ ان کو نام بتا رہا ہے۔ واٹ این ایڈیٹ، کتنے بیوقوف انسان ہو، یو ہیو انڈیورڈ سچ اے گروئلنگ جرنی ٹو دس گاڈ فارسیکن ٹاؤن، اور وہ کہتے ہیں کہ تم کتنے بیوقوف انسان ہو، اتنی زیادہ مشکلات اور پریشانیاں، گروئل کرنے کا مطلب ہوتا ہے صبر آزما، ایگزاسٹڈ، ٹائرنگ، کہتے ہیں اتنی زیادہ صبر آزما اور مشکل جو ہے وہ تم سفر کر کے اس لیے آئے ہو کہ تم اس جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے قصبے میں آ سکو، اینڈ فار واٹ، اور کس چیز کے لیے، ڈیڈنٹ یو ہیو اینی تھنگ بیٹر ٹو ڈو، اور تمہارے پاس اور کچھ نہیں کچھ کرنے کے لیے کہ تم اتنی دور سے اٹھ کے جو ہے نا وہ یہاں پہ آ گئے، باگ دا وومن، اور اس عورت نے چلاتے ہوئے کہا، واٹ یوز لیس تھاٹ ڈڈ یو انٹرٹین ان یور ایمپٹی ہیڈ، اور کہتے ہیں کہ تم اپنے خالی دماغ کے اندر کس قسم کے بیکار قسم کے فضول قسم کے خیالات لے کر آتے ہیں، اور پرہیپس اٹ از اے ڈیول ہو سینڈ یو ہے، اور کیا کوئی شیطان ہے جس نے تمہیں یہاں پہ بھیجا، یعنی کہ وہ عورت جو ہے نا وہ کافی زیادہ شاید غصے میں تھی، وہ سارا غصہ اس بیچارے بندے پہ اس نے نکال دیا۔ There was no end to the woman's bickering، اب بکر کرنے کا مطلب ہوتا ہے جھڑپنا، لڑ جانا، آرگیو کرنا، فائٹ کرنا، کہتے ہیں وہ عورت لڑے جا رہی تھی، وہ مسلسل وہ باتیں کری جا رہی تھی، she went on and on، وہ اپنی بات کو اس نے جاری رکھا، وہ اسی طرح لڑتی جا رہی تھی، ridiculing and bad mouthing the sheikh himself، وہ کہتے ہیں وہ شیخ جو ہے اس کے متعلق بھی وہ کافی زیادہ برا بول رہی تھی، ٹرائنگ ہر بیسٹ ٹو کل ایوری ہوپ ان دا ینگ مینس ہارٹ، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ آدمی جو ہے وہ اپنے دل میں کوئی بھی امید اس نے رکھی ہے وہ ساری کی ساری امید وہ اس کی ختم کر دے، یعنی کہ وہ اس کے دل سے یہ چاہ رہی تھی کہ وہ واپس چلا جائے، اپنے کام کرے بجائے کہ وہ شیخ کی خدمت میں آئے اور ان سے جا کے کوئی سوال جواب کرے، وہ واپس چلا جائے۔ ڈسپائٹ آل، اس تمام باتوں کے علاوہ، میم کین یو پلیز ٹیل می دیٹ ویئر آئی کین فائنڈ دا شیخ، امپلور دا مرید، امپلور کرنے کا مطلب ہوتا ہے التجا کرنا، ٹھیک ہے، ریکویسٹ کرنا، اب وہ کہتے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود برائے مہربانی مجھے یہ بتا دیں مجھے شیخ صاحب کہاں ملیں گے، آپ امی فضول میں باتیں کیے جا رہی ہیں، ٹیئرز ویلنگ اپ ان ہز آئیز، اور اس کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ اب یہاں پہ بھی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو بہت زیادہ محترم جانتے ہیں، جن لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جب ان کی کہیں پہ بےعزتی ہوتی ہے، کہیں پہ ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، تو ہم اپنے آپ پہ قابو ہی نہیں رکھ سکتے، اپنے ایموشن اپنے پیشن کو تو نہیں ہم لوگ قابو رکھ سکتے، تو یہاں پہ وہ اس بندے کی، اس مرید کے، یعنی کہ وہ جو ان کا فالور ہے، اس مرید کے جو ہے وہ جو کمیٹڈ اس کا ڈیسیپل ہے، اس کا فالور ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے استاد کے متعلق جس کو میں اتنا محترم جانتا ہوں، جس میں پیر و مرشد مانتا ہوں، اس کو اتنا زیادہ ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے سمپلی یہ بتا دیں وہ مجھے کہاں پہ ملیں گے، آپ مجھے بخش دیں۔ سو یو آر ریئلی لوکنگ فار دیٹ شارلٹن، اب شارلٹن کا مطلب ہوتا ہے عطائی، کویک، یعنی جو فیک ڈاکٹر ہوتا ہے، کہتے ہیں تم اس جو ہے نا وہ عطائی انسان سے ملنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، ہو پلانٹس لائی ان اے فولز ہارٹ اینڈ انسنیز دیم، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بے وقوفوں کے دلوں میں جو ہے نا جھوٹ کا جو ہے وہ پودا لگا دیتا ہے، اور انسنیز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الزام میں گرفتار ہو جانا، کیپچر کرنا، کیچ کرنا، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے نا وہ پکڑے جاتے ہیں۔ ہی از ٹریپ تھاؤزنڈ آف ایڈیٹس لائک یو آلریڈی، وہ کہتے ہیں تمہارے جیسے ہزاروں بے وقوف ہیں جن کو وہ پہلے تم سے پہلے بھی بے وقوف بنا چکا ہے، یو آر بیٹر آف نیور سینگ ہم اینڈ گوئنگ بیک ہوم انہارم، بہتر ہی ہے تم اس سے ملے بنا ہی گھر چلے جاؤ، اور تاکہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ بی اویئر
ہی از ریئل چارمر. اور کہتے ہیں اس بات سے ہوشیار ہے نا، وہ واقعی بڑا جادوگر ہے، وہ بڑا چارم کر دینے والا ہے، ایک جادو کر دینے والا ہے. شی وارنڈ، اس نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا a sorcerer must have tricked you into seeking out this goat who resembles a man. کہتے ہیں ضرور کسی جادوگر نے تمہیں یہاں پہ وہ ٹرک کر کے بیوقوف بنا کے بھیجا ہوگا کہ اس بکری کے پاس جاؤ جو ایک انسان کی طرح لگتی ہے. یہاں پہ وہ شاید وہ شیخ صاحب کے متعلق ان کو کہہ رہی ہے. and you and everyone else like you worship him like buffoons. بفون کرنے کا مطلب ہوتا ہے مسخرہ، فول، ایڈیٹ. اور کہتے ہیں وہ بھی تمہارے جیسے اور بھی بڑے زیادہ لوگ ہیں جو ان کی اس طرح پرستش کرتے ہیں جیسے وہ بہت کوئی ایکسٹرا آرڈنری بندے ہوں، اور تم جیسے ایڈیٹس ہی ہیں جو ان کو ایسے کرتے ہیں. اسٹاپ کیرسنگ. اب وہ کیرسنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پیار سے پچکارنا، اسٹروک کرنا، ٹچ کرنا. ہز ایگو. کہتے ہیں کہ اس کی انا کو جو ہے نا اتنا زیادہ چڑھاوا مت دو. ڈونٹ انکریج ہم فردر. اور اس طریقے سے اس کو بہت زیادہ اور زیادہ انکریج نہیں کرو. گو آن اینڈ گیٹ آؤٹ آف ہیئر ناؤ. اور کہتے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ. دا ینگ صوفی couldn't believe his ear. اب وہ بیچارہ اپنے دل میں پتہ نہیں کیا ان سے ریلیٹڈ اپنے مائنڈ میں بنا کے لے کر آیا تھا. یہاں پہ وہ جو عورت ہے وہ تو کہتی ہے کہ یہ صوفی صاحب تو کسی کام کے نہیں ہے، یہ شیخ صاحب تو کسی کام کے نہیں ہے، اور اتنا وہ نیگیٹو بول رہی تھی اس کے متعلق. دا ینگ صوفی couldn't believe his ear. وہ سن کے وہ بیچارہ جو صوفیہ اس کے تو کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا. he simply decided that the woman must be mad. اس نے یہ سوچا بھائی جی یہ لڑکی جو ہے نا، وہ یہ جو آنٹی ہیں یہ پاگل ہیں. and that he need no longer bother with her incriminated description of his beloved spiritual master. انکریمنیٹ کرنے کا مطلب ہے الزام لگانا، امپلیکیٹ کرنا، بلیم کرنا. اور کہتے ہیں کہ اس نے تو یہ سوچا کہ اب اس جو خاتون کے ساتھ تو میں نے بات نہیں کرنی، یہ میرے انتہائی محترم جو ہے وہ استاد پہ اتنے بڑے الزام لگا رہی ہے، تو میں نے تو اب اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی. he carefully backed out the woman's view and decided to ask others about the sheikh's whereabouts. اس نے جو ہے وہ دھیان سے سنا. اس نے کہا چھوڑے جی یہ جو خاتون کے خیالات ہیں اس کو اس نے ذہن سے نکالا، اور اس نے باقی لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا شیخ کی ویئر اباؤٹس کا. ویئر اباؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، لوکیشن، پوزیشن. اب یہاں تک ہم نے اس کو دیکھا، اب یہاں پہ ہم اسے اسٹڈی کر رہے ہیں. بٹ بیفور ہی لیفٹ، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتا، ہی کوڈ ہیلپ سیئنگ ٹو دا وومن. اور اس نے کسی نہ کسی طریقے سے ہی کوڈنٹ ہیلپ سیئنگ دا وومن. اور اس نے کیونکہ اس کے دل میں بات تھی اور اس نے وہ بات نکالنی تھی، تو اس نے اس خاتون سے کہا ہم ہی فائنلی انڈرسٹوڈ ٹو بی دا شیخس وائف. اب اسے سمجھ آ گیا تھا یہ عورت وہ شیخ کی بیوی ہے، کیونکہ اتنا نیگیٹیو اس کے متعلق بول رہی ہے، اتنا زیادہ وہ واویلا کر رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں تو یہ اس کی بیوی ہی ہوگی. دا لائٹ آف یور ہسبینڈ ہیو ریچ ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ یٹ یو ہیو نو شیئر آف اٹ. کہتے تمہارے شور کی تو جو روحانی جو روشنی ہے، ان کی جو اسپریچویلٹی ہے، اس کی جو شہرت ہے وہ یہ مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے علاقے ہم نے آج تک دیکھے ہیں وہاں پہ میں نے ہر جگہ ان کی عزت ہوتی دیکھی ہے، عزت و وقار ہوتے دیکھتا ہے، احترام ہوتے دیکھا ہے. اور تم ایسی عورت ہو جس کو کوئی پتہ ہی کوئی نہیں کہ تمہارا شور کتنا ایکسٹراڈنری بندہ ہے، اتنا اس کی عزت و احترام ہے اور تمہیں کچھ پتہ ہی کوئی نہیں. آئی ول ناٹ ریٹرن ہوم. میں یہاں سے گھر واپس اب نہیں جاؤں گا. بیکاز آف یور ملیشیس ورڈ. ملیشیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتہائی برے، ٹھیک ہے، ہاسٹائل قسم کے، اسپیٹفل قسم کے، بد نیتی. کہتا ہے کہ تمہارے اتنے دل دکھا دینے والے الفاظ کی وجہ سے میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا. اینڈ آئی ول ناٹ گیو اپ مائی سرچ فار دا شیخ. اور میں اس شیخ جو ہے نا اس کی تلاش کو جو ہے وہ جاری رکھوں گا. دیر آر مینی پیٹس لائک یو ہو وش ٹو اسمودر دا لائٹ آف دا گاڈ. اب سمودر کرنے کا مطلب ہوتا ہے گلا گھونٹ دینا، ختم کر دینا کسی چیز کو جو روشن ہو، اس کو بالکل بند کر دینا. اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طرح کی جو ایک چمگادڑیں ہیں، جو خدا کی جو روشنی ہے اس کو ہم تک پہنچنے سے روکتے ہیں، میں تم لوگوں کی باتوں میں نہیں آؤں گا. بٹ آئی شیل ناٹ فال فار یور فالس ورڈ. فیئر ویل اینڈ مے گاڈ سیو یور پیٹیفل سول. اور کہتا ہے کہ میں تمہارے اس طرح کے جھوٹے وعدوں میں، جھوٹے باتوں میں نہیں آؤں گا. اور الوداع، خدا تمہاری جو ہے نا اس ذات پہ، تمہاری روح پہ جو ہے وہ رحم کرے. having vented some of his anger. وینٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے نکال دینا، باہر نکالنا، لیٹ آؤٹ، ریلیز. اب اس نے جب اپنا غصہ اس طریقے سے نکال دیا تب مرید began asking everyone. he came by the sheikh's whereabouts. اب وہ مرید نے اپنا جب غصہ نکالا تو وہاں سے وہ چل پڑا، اور چلتے چلتے بہت سے لوگوں سے اس نے ان کے شیخ کے رہائش کے متعلق پہنچا. it took a while. اس کو کافی وقت لگا. بٹ ان دا اینڈ ون پرسن واز ایبل ٹو ڈائریکٹ ہیم ٹو دا نیئر بائی فارسٹ. لیکن کہتے ہیں جب بہت زیادہ لوگوں سے اس نے پوچھا نا تو ان میں سے ایک بندہ تھا، اس نے کہا، کہتا ہے کہ یہاں سے ایک جو فارسٹ قریب ہے، ایک جنگل قریب ہے، وہاں پہ چلے جائیں، شاید آپ کو شیخ صاحب وہاں پہ مل جائیں. ویئر دا شیخ واز اپیرنٹلی
gathering firewood, جہاں پہ شیخ جو محترم شیخ صاحب تھے وہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جو ہے نا ان کو اکٹھا کر رہے تھے. The young man hurried towards the woodland outside the town, اور وہ نوجوان آدمی بھاگتا ہوا وہ اس جنگل میں گیا جو کہ اس قصبے سے باہر تھا. while wondering why on the earth the sheikh had married and remained married to such a vampire of a woman. اور وہ کہتا ہے کہ اب اس نے جا کے ان شیخ صاحب سے اس کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا تھا کہ وہ شیخ صاحب سے جا کے پوچھے کہ آپ نے اتنی زیادہ جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں, آپ نے شادی ہی کی ہے, اور شادی بھی اتنی عجیب و غریب عورت کے ساتھ جس کی زبان کے آگے خندق ہے, جو اتنا زیادہ برا بولتی ہے کہ آپ کا دل نہیں دکھتا ہوگا. He was baffled that two such opposite poles of the spectrum could live compatibly with each other. Compatible کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم آہنگ ہونا, ٹھیک ہے, لائک مائنڈنیس ہونا. اور بیفلڈ کا مطلب ہوتا ہے پرپلیکس ہونا, حیران ہو جانا, پزلڈ ہو جانا. اب وہ اس کے ذہن میں اتنا عجیب خیال آ رہے تھے, وہ حیران ہو رہا تھا کہ دو مختلف لوگ, ایک بالکل جو ہے نا وہ سرد مہر ہے, اس کے خیالات میں اپنے ایموشنز کو آنا نہیں دیتا, دوسرے بالکل جو ہے وہ اپوزٹ ہے, وہ ایموشن سے بھرپور ہے. ایک جو ہے وہ ساؤتھ پول ہے, ایک بالکل نارتھ پول ہے, بالکل اپوزٹ ہے, ان لائک پیرالل فورسز کی طرح یہ دونوں ایک ہیں. اور یہ کیسے ایک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں, یہ اس کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا تھا کہ شیخ صاحب انتہائی صبر والے انسان ہیں, انتہائی اچھا بولنے والے ہیں, آن دا کنٹریری ان کی جو وائف ہے وہ اتنا زیادہ برا بولتی ہے, اتنا زیادہ وہ غلط بولتی ہے ان کے متعلق, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں. وہ اپنی ساری روحانی تعلیم کو بھول گیا. اس کے مائنڈ میں یہ جو کویشچن آ گیا تھا وہ اب اس کے مائنڈ سے نہیں نکل رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شیخ صاحب کیوں ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. however تاہم he quickly extinguished his train of thought. extinguish کرنے کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ کر دینا, بیٹ آؤٹ کر دینا, سمودر کر دینا. آخرکار اس نے یہ خیالات کی جو لڑی ہے اس کو اپنے ذہن سے نکالا, اس کو ختم کیا. as he felt that he began to doubt the great man without knowing the full story. اور وہ کہتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں یہ سوال آیا کہ بنا اس پوری کہانی کو سنے ہوئے اپنے دل میں اس قسم کا شک و شبہ ڈالنا بری بات ہوتی ہے. as he thus reasoned with himself, he suddenly saw an elderly man comfortably sitting on the top of a heap of firewood that was in turn stacked on the back of the line, using a huge snake as a whip to control the beast. اب وہ کہتے ہیں یہ سوچتے ہوئے اس نے کہا چلیں کوئی نہیں, میں اپنے جو مرشد ہیں ان سے پوچھوں گا, شیخ صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ کیا وجہ ہے. کہتے ہیں اتنی اس دوران ہی اس نے ایک بوڑھے انسان کو دیکھا, ایک ادھیڑ عمر انسان کو دیکھا جو کہ لکڑیوں کے ڈھیر, ہیپ کہتے ہیں ڈھیر کو, لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر آرام سے بیٹھا ہوتا ہے. وہ جو سارے کا سارا ڈھیر جو ہے وہ ایک شیر کی کمر کے اوپر تھا, یعنی وہ شیر کے اوپر لکڑیوں کی ڈھال انہوں نے ڈالی ہوئی تھی اور اس کے اوپر وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. یوزنگ اے اسنیک ایز اے وپ ٹو کنٹرول دا بیسٹ. اور انہوں نے ہاتھ میں ایک بڑا سا سانپ پکڑ رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ اس جانور کو کنٹرول کر رہے تھے. اب یہ دیکھیں دونوں چیزیں ہی بڑی خون خوار ہیں. شیر بھی بڑا خون خوار ہے جس کو دیکھ کے انسان جو ہے نا وہ ڈر جاتا ہے, اور ایک بہت بڑا اژدہا, ایک بہت بڑا سانپ جس کو دیکھ کے بندہ ویسے ہی ڈر جائے. تو کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ان کے پاس تھیں اور وہ آرام سے کمفرٹیبل ان کے بیٹھے ہوئے تھے. یعنی یہ عام انسان جو ہے وہ تو شاید ایسا نہیں کر سکتا, لیکن پتہ نہیں کیسے انہوں نے اس شیر کو بھی اپنے انڈر کیا ہوا تھا, اس اسنیک کو بھی کیا تھا. آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. بی کیئرفل young man to not let your thoughts wander too far from the truth. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شیخ صاحب تھے اس نے اس لڑکے کو کہا کہ تم جو ہو, تم ایک نوجوان آدمی ہو, کوشش کرو تمہارے خیالات جو ہیں وہ بہت زیادہ سچائی سے پرے نہ ہو جائیں. said the old man having read the novice mind. اب کہتے ہیں وہ جو اس آدمی نے اس نوجوان لڑکے کا, نوجوان درویش کا ذہن پڑھتے ہوئے کہا. اب اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں, جو برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ایکسٹرا کوالٹیز دیتے ہیں, ایکسٹرا صلاحیتیں دیتے ہیں. اب عام آدمی کا ذہن پڑھنا جس کو ہم انگلش میں ٹیلی پیتھی کہتے ہیں, ٹیلی پیتھی جو ہے وہ کسی عام بندے کے بس کا روگ نہیں ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے علم کے خزانوں میں سے کچھ خزانے دے دیتے ہیں جو شاید دنیا والوں کے لیے فیزیبل نہیں ہوتے, دنیا والے ان کو چاہ کے بھی حاصل نہیں کر سکتے. ایسے کچھ خزانے اللہ تعالیٰ اپنے ان ولی اللہ اپنے قریبی لوگوں کو عطا کرتے ہیں. اب ان کے پاس یہ ایک صلاحیت تھی کہ وہ لوگوں کا شاید مائنڈ بھی پڑھ سکتے تھے. تو انہوں نے ابھی اس مرید نے کچھ کہا ہی نہیں تھا کہ وہ اس نے کا مائنڈ پڑھتے ہوئے اس سے کہہ دیا کہ ایسے زیادہ خیالات کے متعلق تم نہ سوچا کرو. By the time the sheikh reached the مرید, اور اس وقت جب وہ شیخ مرید کے پاس پہنچے, اس اپنے فالوور کے پاس پہنچے, he could construe کرنے کا مطلب تھا تشریح کرنا, ٹھیک ہے, انٹرپریٹ کرنا.
what had been exchanged between him and his wife. اب جب وہ شیخ اس مرید کے پاس پہنچا تو اسے سمجھ آ گئی کہ وہ کون سی باتیں ہوئی تھیں اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان. He recounted the conversation to the young man who listened in awe. اور اس نے جو ہے وہ تمام باتیں جو اس نے اس کی بیوی کے ساتھ اور اس کی بیوی نے اسے جو کہا تھا وہ تمام باتیں انہوں نے گفتگو سے بتا دی. دا لسنڈ ہو لسنڈ ان آ. اور کہتے ہیں وہ حیرانگی کے ساتھ وہ نوجوان بندہ سن رہا تھا وہ کنورسیشن جو اس کے درمیان اور اس کی شیخ صاحب کی بیوی کے درمیان ہوئی تھی اور تیسرا کوئی بندہ سننے والا نہیں تھا. وہ کیسے ان شیخ صاحب کو پتہ چل گیا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی ایک علم ہے. تو وہ انتہائی حیرانگی کے ساتھ سن رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. I do not tolerate her behavior simply to satisfy my own ego. اب وہ شیخ صاحب نے اس کو کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے اس پہ صبر و تحمل نہیں کرتا کہ میں اپنی ایگو ہے اس کو سیٹسفائی کروں، اپنی انا جو ہے اس کو سیٹسفائی کروں. Said the sheikh, had I less patience how could I have tamed a lion. کہتے ہیں اگر مجھ میں اتنا صبر و تحمل نہ ہوتا تو میں کیسے اس شیر کو جو ہے نا وہ پالتو کر لیتا. ٹیمڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پالتو بنانا، ڈومیسٹیسائز کر لینا، سبجوگیٹ کر لینا. I am not merely half conscious of God's will or nor do I allow myself to be influenced by what people say or think. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ خدا کی رضا پہ چھوڑ دیا ہے. اب میں اس سے لوگوں پہ نہیں آتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچتے ہیں، ان باتوں سے اب میرا کوئی سروکار نہیں. My entire being is under the command of Almighty. اور میرا پورے کا پورا وجود جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا ہے. I give up my life gladly to him. اب میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کے حضور بخش دی ہے. I don't tolerate her. میں اب اس پہ زیادہ جو ہے نا وہ اس کی باتوں کو زیادہ ٹالریٹ نہیں کرتا. another like her for worldly reasons. اور کہتا ہے میں دنیاوی وجہ سے اس کی باتوں پہ صبر نہیں کرتا. I put up with them so others may see how magnanimous my God has made me. کہتے ہیں میں اس کی باتوں پہ اب اتنا زیادہ دھیان ہی نہیں دیتا، میں اس کی باتوں پہ اتنا زیادہ رنجیدہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھ سکیں کہ میرا خدا، میگنینیمس کا مطلب ہوتا ہے شاندار، جنرس، چیریٹیبل. میرا خدا کتنا شاندار ہے جس نے مجھے ایسا بنا دیا ہے. یعنی لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، میرے صبر کی طرف دیکھتے ہیں، میری اچھائی کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ بھی خدا کی اچھائی کے جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو میں لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہوں. Giving himself up completely to the will of the revered sheikh, the young murid felt his heart expand with the light, and as he knelt before the man like his obedient lion. اور وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ سنا تو وہ مرید جو ہے اس کے دل میں جو ہے نا وہ روشنی سے بھر گیا، کیونکہ اس نے بھی وہاں پہ وہ چیز دیکھ لی تھی کہ زندگی میں اگر آپ ٹالرنس رکھتے ہیں، اگر صبر و تحمل رکھتے ہیں، تو آپ برداشت اور صبر و تحمل یہ زندگی کی سب سے بڑی ایک ایگزامپل ہے، سب سے بڑی ایک صلاحیت ہے. اگر آپ ٹالرنس سیکھ لیتے ہیں، آپ برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں، تو آپ کو زندگی میں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا. اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی وہ جو مرید تھا وہ بھی زمین پہ اس پالتو شیر کے ساتھ بیٹھ گیا، اور وہ اس کا جو دل ہے وہ روشنی سے بھر گیا. یعنی کہ وہ جو روحانیت تھی جس کے لیے درویش وہ اپنے گھر سے یہاں تک آیا تھا، وہ روحانیت سے اس کا دل منور ہو گیا. اب یہاں پہ ہم اس کے مورل لیسنس کی طرف جاتے ہیں کہ ایک اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو ٹالرنٹ ہو، برداشت رکھنے والا ہو اور فارگیونگ ہو، کیونکہ ٹالرنس از اے نوبل ہیومن کریکٹر. سورہ العمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آسودگی میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. یہ سورہ العمران کی آیت نمبر 134 ہے. یہاں پہ میں کچھ مشہور لوگوں کے کوٹیشن بھی ایڈ کر دیتا ہوں جو اس بات سے ریلیٹ کر رہی ہے. Tolerance gives us spiritual insight which is as far as from fanaticism as the North Pole is from the South Pole. ہیلن کیلر کی ایک کوٹیشن ہے the highest result of education is tolerance. اس کے علاوہ اسٹیون ایرکسن کی ایک کوٹیشن ہے the heart of wisdom is tolerance. اور ایک سوڈینیز پروورب ہے that پیشنس از دا کی وچ سالوز آل پرابلم. یہ پیشنس اور جو ٹالرنس ہے اسی وجہ سے آپ دنیا کی تمام مشکلات و پریشانیاں برداشت کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ اگر ہم اپنے خیالات کے متعلق بھی بات کریں کہ ایوری ون ہیز اے ڈفرینٹ لیول آف پیشنس، ٹالرنس اینڈ فیتھ. اگر ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے تو یہ دنیا کی تمام لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اپنے ذاتی قول و فعل میں صبر و تحمل رکھنا ہی اصل میں خدا کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے. تو یہاں پہ ہم اسے اینڈ کرتے ہیں اور اب ہم اس کی وکیبلری کی طرف چلیں گے.
Thank you for watching this video.